वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं महफिल में। नाजरीन कराम, यहाँ ये नेकी का सेगमेंट है आपके साथ बेला पैलेस की जानिब से। बेला पैलेस की जानिब से नेकी सेगमेंट, अगर आप जो है ना डिज़र्विंग हैं, आप इलाज करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं इलाज करवाने के लिए, तो आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल। ये रमज़ान मुबारक व बरकत महीने में बहुत सारे ब्रांड नेकियां समेट रहे हैं, इस तरह बेला पैलेस भी नेकियां समेट रहे हैं। नीचे देखिए नंबर पर अपना रब्ता करना है, और अगर आपने मैसेज छोड़ना है, हमारी टीम आपसे रब्ता करेंगे। अगर वाकई ही आप अच्छा, मैं ये बात तो अनवर साहब की बात को वसअत दे दूं कि ये बहुत बड़ा एक काम है कि पाकिस्तानी होने के नाते उन्होंने अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए फराग दिली के साथ कहा। कोई इलाज करवाना चाहता है तब भी बेला पैलेस हाजिर है। अगर कोई डिजर्विंग है, कोई कर्ज हसना लेना चाहे तब भी वो दे सकते हैं। कि इस हवाले से एक इनका जो तरीकाकार है आप उसको फॉलो कीजिएगा। नीचे नंबर आपको नजर आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। लेकिन कोशिश करें कि वो लोग जो वाकई डिजर्विंग है, किसी और का हक आप कोशिश करें कि ना वो इस्तेमाल कर जाएं। तो जी अनवर साहब आप जी बिल्कुल। और नाज़रीन कराम, आपने मैसेज करना और बाद में हमारी टीम जो है वो आपसे रब्ता करेंगे। लेकिन बात वही आरिफ तैयबी साहब ने बात की कि कोशिश कीजिएगा अगर आप डिजर्विंग है तब किसी का हक ना खाइएगा, क्योंकि कुछ लम्हात होते हैं, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो खिदमत खल करना चाह रही होती है, तो आप डिजर्विंग बंदे को उनका हक तक पहुंचाइएगा। अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आरिफ तैयबी साहब तलाक के ऊपर बात कर रहे हैं। आजकल के दौर में खास तौर पे नाज़रीन कराम, जहाँ पे हम दूर हो चुके हैं, दीन से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दूर हो चुके हैं, वहाँ पे हमने अपना टाइम जो है ना गलत एक्टिविटीज़ में भी डाल दिया। अच्छा, मोबाइल फ़ोन क्योंकि हम बात कर रहे हैं तैयबी साहब, सिर्फ मोबाइल फ़ोन का बाद इस्तेमाल से हम बहुत ज़्यादा दूर तो हो चुके हैं, लेकिन नौजवान जो है ना वो एक्टिविटी से दूर हो चुके हैं। सर आउटडोर एक्टिविटीज़ थी, अच्छा एक नशा बन गया मोबाइल। आप देखेंगे कि क्लिप्स आप देख रहे होते हैं, बंदा जा रहा है तो उसको नजर पता भी नहीं तो आगे कोई स्पीड ब्रेकर आ गया है, कोई चीज़ आ गई, वो बहुत सारे नुकसानात भी हैं इसके। नुकसानात भी बिल्कुल हाँ देखते हैं हम। लेकिन मैं चाहूँगा कि नात की कंटिन्यू करें। बिल्कुल ऐसे एक मेहमान हमारे पास बड़े प्यारे खुशगलू खुश आवाज़ सना खां और बड़ी मोहब्बत से हुजूर का जिक्र करते हैं, हमारे साथ मौजूद है जी। अच्छा, तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, और कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। यहाँ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हाजिर होंगे इस यकीन के साथ क्या आप कहने जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं खासतौर पर तलाक के ऊपर, और तलाक के ऊपर क्यों रुझान बढ़ रहा है और सोशल मीडिया का क्या किरदार है, किस तरह सोशल मीडिया ने डैमेज किया हमारी सोसाइटी को। अल्लामा साहब, पी साहब, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि नफ़रतें जो है मोहब्बतों पे गालिब कैसे आ गई? वो मोहब्बतें कहाँ चली गई नफ़रतों के दौर में? वो मोहब्बतें क्यों समेट सी गई हैं और इतनी दूरियाँ क्यों पैदा हो गई? देखिए, जो आपने सवाल किया है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो बीवी अल्लाह ने हमें दी है वो अल्लाह की नेमत है। जिस बीवी ने अपने बाप के को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, अपनी बहनों को छोड़ा, जहाँ वो पैदा होती है, जिस मिट्टी में, जिस गाँव में, जिस इलाके में, जिस शहर में बंदा पैदा होता है, जिस घर में पैदा होता है, वहाँ बड़ी मोहब्बत होती है। अब उस बेचारी ने अल्लाह की रज़ा के लिए सुन्नत निकाह की खातर घर छोड़ा है। घर उनके आई है जो उसके लिए पहले अजनबी थे। अजनबियों में वो बेचारी फ़िट होने की कोशिश करती है, कर रही है, फिर औलाद पैदा होती है, मुश्किलात होती हैं। तो शर्म हया उन मर्दों को करनी चाहिए कि जो ऐसी बेटियों की इज़्ज़त नहीं करते। मैं ये तो चाहता हूँ कि मेरी बेटी को या मेरी बहन को इज़्ज़त दी जाए। मैं जिस किसी की बहन को या बेटी को अपने घर में लेके आया हूँ शरई तकाज़े पूरे करके, मैं उसको इज़्ज़त क्यों नहीं देता? लेकिन मैं यहाँ उन बेटियों को, उन बहनों को भी कहना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता आप तलाक लेना चाहती हैं, लेकिन जहाँ आप दूसरी शादी करेंगी वहाँ भी फरिश्ता नहीं मिलना, आपको इंसान ही मिलना है। और मियाँ बीवी जो मिसाल है, दो पहिए होते हैं, दोनों ने कुव्वत बर्दाश्त के साथ आगे चलाना है। लड़ाई दूसरी शादी मर्द करेगा या औरत करेगी, दूसरी करे, तीसरी करे, चौथी करे, जहाँ जहाँ मसाइल पैदा होंगे लड़ाई होगी, लेकिन कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, सोशल मीडिया कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इंटरनेट अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत है, इसको पॉजिटिव यूज़ करें तो ये रहमत है। जब हम इसको पॉजिटिव यूज़ नहीं करेंगे, एक हाथ से ज़्यादा डाटा यूज़ करेंगे, तो रहमत की जो रे है उसके ऊपर नुक्ता लगेगा, फिर ये जहमत बनेगा। और हमें ये चाहिए कि रात के वक्त मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, अपनी नींद को गर्क ना करें, अपनी सेहत का बेड़ा गर्क ना करें। और बुनियादी तौर पे हमें ये चाहिए
کہ ہم خدا نخواستہ کسی بہن بیٹی کو تنگ کریں گے تو کل یہ لوٹ کے آنا ہے. مجھے بھی میری بھی بہن بیٹی نے دوسرے گھر میں گئی ہے یا جانا ہے. اور جو ساس ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ گھروں کے اندر مڈل کلاس میں زیادہ تر ساس کی طرف سے آتا ہے. تو وہ ساس جو یہ چاہتی ہے کہ جو میری جو بیٹی ہے وہ اپنے گھر میں خوش رہے, اس کو کوئی تنگ نہ کرے. تو جو کسی کی بیٹی تیرے گھر میں آئی ہے تو اپنی بہو کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں لیکن اپنی بیٹی کو عزت دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں نے اعتدال میانہ روی کے ساتھ جانا ہے, اور طلاق خدا نخواستہ دینی پڑتی ہے. تو اسلام نے پھر طریقہ بتایا ہے کہ ہر مہینے ایک طلاق دی جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے مہینے طلاق دیتے ہیں, معاملہ درست نہیں ہوتے, آپ رجوع نہیں کرتے, تو پھر سیکنڈ طلاق دیتے ہیں. خدا نخواستہ آپ دیکھیں جب ایک بیوی کو پتہ ہے کہ مجھے پہلی طلاق ہو چکی ہے یا دوسری بھی ہو چکی ہے, تو اب میرے پاس آخری ایک موقع بچتا ہے, تو نصیحت ہوتی ہے طلاق کے. میں یہاں مختصر الفاظ میں یہ بتا دوں, طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے, طلاق پیار میں بھی ہو جاتی ہے, طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے, طلاق ڈراموں میں بھی ہو جاتی ہے, نکاح بھی ڈراموں میں ہو جاتی ہے. اگر کسی عورت کا پہلے نکاح نہیں ہوا تو وہ اس عورت سے اگر ڈرامے کے اندر نکاح کیا جائے, فلم کے اندر نکاح کیا جائے تو نکاح واقعہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی میاں بیوی ڈرامے میں فلم میں ایکٹنگ کر رہے ہیں, وہ ریئل میاں بیوی ہیں, تو اگر وہاں پہ وہ طلاق ایک دوسرے کو دیں گے تو طلاق اس وقت بھی واقعہ ہو جائے گی, کیونکہ یہ اسلام ہے, مذاق نہیں, دائرہ کار ہے اس کے اندر. اور میں یہاں یہ بھی عرض کروں کہ جب بندہ طلاق کسی کو دیتا ہے تو ہمیں یہ اس طرف بھی آنا چاہیے کہ ہم جو میاں بیوی ہے, کئی چیزیں میرے اس وقت ذہن میں آ رہی, جو میاں بیوی ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ نکاح کرنے سے پہلے وہ جو 3 حق مرد کو اللہ پاک نے دیے ہیں وہ اس پہ اجتہادی سوچ بھی آگے بڑھنی چاہیے. علماء کرام کو بھی, فقہا کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں اس کے اوپر اجتہادی عمل آغاز ہوئی. میں رائے دے رہا ہوں, میری ضروری نہیں کہ میری رائے مانی جائے یا درست ہو, کہ ہمیں اجتہاد کرتے ہوئے عورت کو بھی طلاق دینے کا حق دے دینا چاہیے. یعنی کہ 2 مرد حق رکھ لے, ایک عورت کو دے دے, یا 2 عورت کو دے دے, ایک حق اپنے پاس رکھ لے, تاکہ اگر میں کسی وقت جذباتی ہوں, میرے پاس میں عرض کرتا ہوں, اگر میرے پاس حق موجود تھا, اب میں کسی دوسرے کو دے چکا ہوں, تو غصے میں وہ جو حق میرے پاس تھا اب میں نے دوسرے کو دو, میرا گھر اس سے بچ سکتا ہے. اور سب سے جو آسان طریقہ ہے نکاح کا, ہمیں اپنی جو بیویاں ہیں, جو ہماری بیٹیاں ہیں, ان کو سادگی کا کلچر اپنانا چاہیے, اور دوسرے کے گھر میں قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. آپ طیب صاحب کچھ فرما رہے تھے؟ جی میں یہ کہتا کہ خلا کا جو ہے ایک نظام, یہ بھی عورت کو حق ہی دیا گیا ہے نا جی اس ورچ. اور ہم دیکھ رہے ہیں خلا کی بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں خلا لینے کے لیے. خلا کہ میں یہ عرض کروں کہ جو ہمارے منشی حضرات ہیں نا عدالتی سسٹم میں, یا جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے کمپیوٹر کے اندر ایک پرفارما بنایا ہوا ہوتا ہے. وہ وہاں 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, مرد اس وقت غصے میں ہوتا ہے یا عورت اس وقت غصے میں ہوتی ہے, تو وہاں جا کے جی سائن کروا لیتے. بعد میں بندے کئی لوگ اس کو پڑھتے بھی نہیں, اتنا غصہ ہوتا ہے. ان کو پڑھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اور جو ہمارے جج حضرات ہیں, ہمارے جو یونین کونسل لیول پہ ہے, طلاق مرد سے ہوئی ہوتی ہے, کسی ایسے سرکاری احکام کے ساتھ نہیں ہوئی ہوتی. طلاق اس مرد نے دینی ہے. ریاست اس مرد کو, اس خامند کو اریسٹ کر سکتا ہے, اس کو گرفتار کر سکتا ہے, اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ ایک عورت جو آپ کے ساتھ نباہ نہیں کرنا چاہ رہی, آپ اس کو طلاق دینے پر یہ نہیں کہ اس کو مجبور کر سکتی ہے, خود طلاق نہیں دے سکتے. یہ ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے اس کو بھی درست ہونے کی ضرورت ہے. بڑھتا ہوں اور یہی سوال لے کے ان کی طرف آتا ہوں کہ جی جس طرح پیر صاحب نے کہا خلا کے اعتبار سے جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے, اور اس حوالے سے آپ کا کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ کورٹ کے اندر جو ہے خلا لینے والے پہنچے ہوئے. اور ایک اور اہم وجہ جو یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے سوشل میڈیا کے اعتبار سے, کہ ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں جب ان کا کہیں رشتہ ہو جاتا ہے, یا ارینج میرج ہو یا لو میرج ہو, دونوں صورتحال کے اندر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وہ توقعات جو ہیں اپنے ہونے والے شوہر سے, اس کی جیب خرچ سے زیادہ لگا لیتی ہیں. کہ اگر کسی ان کے دوست کے ہاں کوئی بہت عالیشان جو ہے کوئی چیز رکھی ہے, تو وہ یہ خواہش کرتی ہے کہ میرے گھر بھی یہ ہو. وہ مرد بیچارہ وہ کہتی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ حلال ذرائع سے ہے یا حرام سے, لیکن گھر میں ہماری آنے چاہیے. خواہشات کا بیجا جو ہے نا وہ سوچ کے رکھنا کہ ہمارے گھر میں یہ آ جائے, یہ آ جائے, یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے طلاق کی. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ کا سوال ہے نا خلا کے بارے میں, کیونکہ ہماری شریعت کے اندر ہر چیز واضح ہے.
کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے اندر شریعت نے وضاحت نہ کی ہو۔ اب خلا جو ہے اس کے لیے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ شوہر کو بلایا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ عورت تو اس سے خلا مانگ رہی ہے، کیوں مانگ رہی ہے؟ خلا عورت کو بھی بتانا چاہیے کہ میں فلاں وجہ کی سے مانگ رہی ہوں خلا۔ اب جب وہ بتائے گی تو اگر وجہ بنتی ہوگی تو وہ عدالت کی طرف خلا لے لے گی۔ اور رہی بات آپ کو جو دوسرا سوال ہے کہ وجہ کیا بن رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اولاد کی تربیت نہیں کی صحیح، اور اولاد کی جب تربیت اچھے طریقے سے کی جائے۔ اچھا میں چاہوں گا پیر صاحب والی سوال کو کنٹینیو کریں ذرا کہ خلا کے اعتبار سے پیر صاحب نے بات کی ہے کہ ریاست جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دے سکتی خلا جو ہے نا، یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے۔ ریاست جہاد پہ بھیج سکتی ہے، ریاست جو ہے بہت سارے معاملات میں ریاست 18 سال کے نوجوان کو بالغ کہہ کے شادی کی اجازت دے سکتی ہے، بہت سارے معاملے ریاست کی جو ہے نا وہ چیزیں مانی جاتی ہے، ریاست پورا ایک اپنے اندر اختیار رکھتی ہے۔ تو کیا خلا کے اوپر اس کا اختیار نہیں ہے؟ کیا وہ خلا کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی؟ اس چیز کے بارے میں آپ بتائیے گا۔ ریاست اجازت دے سکتی ہے شادی کی، لیکن شادی کر نہیں سکتی۔ نہیں ہم خلا کی بات کر رہے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ نے جو بات کی ہے نا ریاست کی، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ریاست اجازت دے سکتی ہے لیکن ایجاب و قبول اس بندے نے خود کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حق ہے نا یہ مرد کو دیا ہے طلاق کا، صحیح ہے، اور عورت کو نہیں دیا، اس وجہ سے کہ عورت ناقص العقل ہے۔ وہ تو اگر طلاق کا حق عورت کو عورت کو خلا کا حق دیا ہے، خلا کا حق ہے، صحیح ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب وہ آپ یہ معاملات کہہ رہے پائے ہیں کہ جائیں گے۔ خلا جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے؟ جی اسلام جو آپ نے ابھی سوال کیا نا کہ جی وہ جو خرچے والا معاملہ ہے، اصل میں اس میں مرد حضرات کا بھی بہت بڑا قصور ہوتا ہے۔ وہ پہلے بتاتے ہیں میں تو میرا جو باپ ہے بہت بڑا نواب ہے، ہماری اتنی زمینیں، ہماری اتنی دکانیں ہیں، اتنے ہمارے گھر ہیں، اتنی ہماری گاڑیاں چلتی ہیں۔ جب وہ بچی بیچاری گھر آتی ہے اس کو کھانے کے لیے ملتا کچھ نہیں، اس وقت یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی جو ہماری خاندانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے وہ جھوٹ ہے۔ ہم دکھاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ لوگ اپنے بڑے بڑے مہنگے گھر رینٹ پہ لے لیتے ہیں، جب شادیاں ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ اپنے اسی واپس گھر میں آ جاتے ہیں۔ جھوٹ ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ جس رشتوں کا تعلق بیس بنیاد جھوٹ پر ہوگی تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ عمارت کو ہم نے پہلے ہی ٹیڑھا کر دیا ہے کیونکہ ہم نے جھوٹ پہ بنیاد پہ رکھا ہے۔ ہمیں سادگی کا جس خاوند کو والدین بیٹی دے رہے ہیں، اگر وہ بیٹی لینے سے خوش نہیں ہو سکتا تو اس کو 5 ارب روپیہ بھی دے دیں وہ خوش نہیں ہوگا۔ جب 5 ارب روپیہ خرچ ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو رشتہ ہے محبت کا وہ برقرار رہ سکتا ہے۔ ہم یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ وہ اورنگزیب صاحب کہتے ہیں ریاست کا پاس حق ہے کہ وہ خلا دے سکتی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں دے سکتی۔ یہاں پہ اختلاف ہو گیا، ذرا کلیئر کر دیں کہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اور جو اورنگزیب صاحب کا وہ کس طرح؟ وہ صورت میں کر سکتی ہے کہ مدت متعین فقہا نے کی ہے کہ اتنے سال تک مرد نہیں ملتا تو ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طلاق واقعہ قرار دے سکتا ہے۔ اب خاوند گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نشہ کر رہا ہے اور ریاست اس کو پکڑتی نہیں ہے، اس کو ریسٹ نہیں کرتی۔ ریاست کے ذمہ داران کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں اگر ایک شرعی بنیادوں پہ طلاق ہی نہیں کروا سکتے؟ نہیں پیر صاحب ایک اور چیز ہے یہاں پہ کہ دیکھیں آپ نے رہنمائی فرمائی، آپ کا جو میں سوال سمجھوں وہ یہ ہے کہ ریاست آپ کہہ رہے ہیں کروا سکتی ہے، لیکن پھر تو عورت کا تو کوئی حق نہ رہا کہ اگر عورت ایک آدمی سے تنگ ہے، اس کے مزاج سے، اس کے رویے سے وہ خلا لینا چاہتی ہے، وہ میں حق کی بات بتاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس کے ساتھ نکاح میرے والدین نے کیا، میری مرضی کے بغیر کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا، اس کے گھر والوں کو بلایا کہ یہ آپ کی بچی کیا کہہ رہی ہے۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ یہ تو ایگری نہیں تھی، ہم نے شادی اس کی کر دی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے خواتین کے حقوق کا خیال رکھتے اس بیٹی کو نکاح سے آزاد کر دیا کہ تیرا نکاح واقع نہیں ہوا۔ آزادی کی یہ بات ہے، یہ حقوق ہیں، لیکن جب نکاح واقع ہو گیا، رضامندی تھی، تو اب آپ نے علیحدگی بھی کرنی ہے تو اس کا بھی طریقہ کار اپنانا پڑے گا۔ جانوروں کی طرح علیحدگی نہیں ہو سکتی۔ اگر گھر میں وہ ریاست کو پتہ ہے کہ ہمارا جو بچہ لاڈلا ہے وہ بدماش بنا ہوا گھر بیٹھا ہوا ہے، اب طلاق بھی نہیں دیتا، وہی جو زمانہ جاہلیت والی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جی ایک بڑی ایک عام سی بات ہے کہ بچہ کام نہ کرے، کہتے اس کی شادی کر دو یہ کام کرنے لگ جائے گا، اور یہ کسی کی بہن بیٹی کو لا کے یہ بھی وجہ ہے میرے خیال سے طلاق کو ہونے کی جو تیزی سے اس کا بھی میں آپ کو علاج ہر طریقے کا میرے پاس علاج جواب موجود ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ جی میرا بچہ کام نہیں کرتے، اس کو شادی کر کام کرنا شروع کر دے گا، ان کو یہ چاہیے نا اپنی بیٹی کی شادی کسی ایک ایسے مرد کے ساتھ ایسے بچے سے کرے جو فارغ ہے۔ اپنے کے لیے وہ نواب تلاش کرتے ہیں اور دوسری کی بچی کو کہتے ہیں کہ وہ ذلیل و خوار ہو۔ اپنی بچی کے لیے جو میں دین نے یہ کہا ہے کہ جو مومن
اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند فرمائے. ہم اصل میں اپنے لیے بہت اچھا چاہتے ہیں, اپنی اولاد کو چاہتے ہیں کہ وہ نیک اور پارسا. میری بیٹی جناب وہ تہجد بھی پڑھتی ہے, 5 نمازیں بھی پڑھتی ہے, ذکر اذکار بھی کرتی ہے, وہ تو کبھی بازار میں نہیں گئی. دوسری کی بیٹی بہو گھر میں آ جائے تو جھوٹ بولتی ہے, یہ تو مکار ہے, یہ تو فلاں ہے فلاں. تیری بیٹی حاج ہے نا, دوسری کی بدماش کیسے ہو گئی؟ جب میں اپنی بیٹی کو کہوں گا کہ یہ بھی حاج ہے نا, دوسری جو میری اصل, میں آپ کو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ میری اصل بیٹیاں وہ ہیں جو میرے گھر میں بہو آئی ہیں. یعنی میرے باپ نے, حکیم محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذات گرامی نے ہمیں یہ سمجھایا کہ بیٹا میری بیٹیاں جو حقیقی بیٹیاں ہیں, لیکن میں نے ان جو میری گھر میں بہو آئی ہیں میں نے ان کو بیٹیاں بنانا ہے, یہ میری بیٹیاں ہیں. ہم یہاں بریک لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے. یہاں وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا. حاضر ہوں گے سکین کے ساتھ, کیا آپ کہنی چاہیں گے؟ ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بات ہو رہی تھی طلاق کی اور طلاق کی شرح بڑھنے کی آج کل کے معاشرے میں. اس کے ساتھ ساتھ بات کریں کیونکہ سوشل ورک کی بھی ہم ساتھ بات کرتے چلیں گے. الامین اکیڈمی خاص طور پہ ایک ایسی اکیڈمی جو بالکل مفت CSS اور PMS کرواتی ہے. ایک ایسا امتحان ہے جو بہت زیادہ مہنگا بھی ہے. ہر ایک گھر چاہتا ہے, ہر ایک باپ چاہتا ہے, ہر ایک ماں چاہتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں, ایک بڑے شعبے میں جائیں, وہ بھی بیوروکریٹ کھلائیں. لیکن کیونکہ وہ پیپر نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ اخراجات کی وجہ سے, تو اس میں سے ایک ایسی اکیڈمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو بالکل فری آف کاسٹ تیاری کرواتی ہے, وہ ہے الامین اکیڈمی. اچھا میں انور بھائی آپ سوال کیجیے گا, میں صرف پی صاحب سے کہنا چاہوں گا, پی صاحب کہاں مدرسہ, کہاں الامین اکیڈمی, کہاں وہ مدرسے میں شب و روز گزارنے, نمازیں پڑھانی, اور کہاں جو ہے نا CSS کروانا, یہ خیال آ کیسے گیا آپ کو؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اکیڈمی ہو یا مدرسہ ہو, انسانی جو مخلوق ہے اللہ کی, ان کی خدمت کرنی چاہیے. مدرسہ بھی دین کا ہی کام ہے اور یہ بھی دین کا ہی کام ہے. یہ جو تقسیم ہے نا کہ جی فلاں جو مدرسہ ہے وہ دین کا کام کر اور فلاں جو کالج یا یونیورسٹی ہے وہ دین کا کام نہیں. علم علم ہے, وہ دین کا علم ہو یا دنیاوی علم ہو, یہ ہم نے تقسیم کر دی ہے. دین میں کوئی اس کو نہیں یعنی فرق نہیں کیا گیا. ہمیں انجینئر کی بھی ضرورت ہے, ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, ہر فیلڈ میں لوگ علماء کی بھی ضرورت ہے, مفتیان اکرام کی ضرورت ہے. جو بھائی نے سوال کیا ہے یہ الامین اکیڈمی, اور آپ کا جو سوال ہے, جب ہم نے آج سے 8 سال پہلے, طیبی صاحب تو جانتے ہیں ماشاءاللہ, 8 سال پہلے ہم نے سوچا کہ کوئی کام تو کرنا ہے, زندگی کا جو ایک مقصد ہے اس کو ہم حل کریں. تو اللہ کا شکر ہے پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کوئی بھی سنگل ادارہ نہیں تھا, کوئی ٹرسٹ ایسا نہیں تھا کہ جو غریب بچیوں اور بچوں کو CSS PMS یا دیگر مقابلے کے جو امتحانات ہیں وفاقی اور صوبائی کوئی تیاری کرواتا ہو. تو اللہ کا کرم ہم نے شروع کیا, 8 سال ہو گئے ہمارے. پہلے 4 سال تو میری یہ کوشش تھی کہ جو مدارس کی بچیاں اور بچے, ان کو ہم مین سٹریم کریں, ان کو ہم افیسر بنائیں, ان کو برسر روزگار بنائیں. اس میں ناکامی اس لیے ہوئی کہ ان مقابلہ جات کے لیے انگلش کا بہت اچھا لیول ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو بعد میں ہم نے اس کو اوپن کیا. اس وقت ماشاءاللہ ہمارے پاس جن افیسر کی لسٹ ہے وہ 32 ہمارے CSP PMS افیسر بن چکے ہیں. ایک بچہ ہمارا DMG گروپ میں جا چکا ہے جس نے پورے ملک میں 11ویں پوزیشن حاصل کی. اور ہمارے اکیڈمی میں اس وقت جہاں فری ایجوکیشن ہے وہاں پر فری ہاسٹل ہے, بچیوں کا بھی ہاسٹل ہے, بچوں کا بھی ہاسٹل ہے, فری کھانا ہے. اللہ کے فضل اور کرم سے جن بچوں کو کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے ہم وہ بھی انہیں دیتے ہیں, جن بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں. اور ہمارے پاس 4 طرح کے ٹیچر ہیں, پروفیشنل ٹیچر ہیں, ریٹائرڈ افیسر ٹیچر ہیں, آن ڈیوٹی ٹیچر افیسر ہیں, اور 4 ہماری آپ جیسے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی برکت سے, میڈیا میں ہونے کی وجہ سے جو ٹاپ لیول کے جو نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں بولتے اور لکھتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس پڑھانے کے لیے آتے ہیں. یہ خیر کام ماشاءاللہ ہمارے ادارے کے جو چیف پیٹرن ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں, پیٹرن ہمارے سہیل وڑائے صاحب ہیں, اور میں ایز اے خادم کے طور پہ وہاں کام کر رہا ہوں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک مخیر بھائی نے 4 کنال زمین بھی دی ہے جس کا ہم نے ماشاءاللہ 10 منزلہ جو ڈیزائن ہے وہ بھی بنا لی ہے. کل جو آنے والی افطار ہے اس میں ہم ایک میٹنگ ہم نے کال کی ہے, اس میٹنگ میں ہم وہ ڈیزائن دکھا رہے ہیں اور اپنی اس کی اپروول لے کے پھر ہم انشاءاللہ تقریباً 31 کروڑ روپیہ ہمیں چاہیے اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے. تو اللہ کے فضل و کرم جہاں ہم نے 1 روپے سے شروع کیا تھا, میرا K2 پہاڑ کی طرح اپنا میرا ایمان مضبوط ہے کہ انشاءاللہ یہ 31 کروڑ تو کیا, اگر میری نیت درست رہی,
اگر ہم نے خدمت کا عمل اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جاری رکھا، 31 کروڑ تو کیا 31 ارب بھی انشاءاللہ اللہ پاک دے گا۔ اور بالکل پیر صاحب، جب آپ کہتے ہیں نا حق کی بات کرتے ہیں یا نیکی کی بات کرتے ہیں، اب نیکی کی راہ پہ چل پڑ تو اللہ رب العزت خود بخود راستے بنا دیتا ہے، ایک اینٹ سے دوسری اینٹ خود بخود میں عرض کروں کئی ایسے واقعات ہیں کہ بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں اور پھر ایسے سیکنڈ میں حل ہوتی ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ ہمارے پاس آیا کی بچی ہے وہ آفیسر بن رہی ہے، ہمارے پاس ریڑھی بان کے بچوں کا ہم نے، جن کے زمینیں اور بالکل کمزور لوگ تھے، ان کے بچوں کا ہم نے آفیسر بنا دیا ہے، کچھ کو ہم بنا رہے ہیں۔ یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے اوپر ڈپینڈ ادارہ ہے۔ ابھی ہم نے ڈسٹرکٹ نارول میں جگہ لے لی ہے، وہاں برانچ شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے اس اکیڈمی کو جو روحانی قوت ہے وہ باقی اولیاء کرام کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سید سرفراز شاہ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کل حکم فرمایا ہے ایک جگہ پہ کہ سیالکوٹ شروع کریں، وہاں زیادہ کامیاب ہوگی۔ تو میں نے شاہ صاحب کے حکم کے تحت انشاءاللہ یہ ارادہ کیا کہ ہم سیالکوٹ میں اس کی برانچ بنائیں گے۔ کراچی، اسلام آباد ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد 2023 کے اندر انشاءاللہ کم از کم 5 شہروں میں اور اگلے سال پھر ہم 5 شہروں میں اور آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے اور بڑی ہماری برانچ ہوں گی۔ اچھا، کیونکہ ٹائم کی قلت ہے، علامہ صاحب ہمارے ساتھ۔ علامہ صاحب، خاص طور پر بات کریں طلاق کے اوپر ہم بات کریں کہ میڈیا کا بہت زیادہ رجحان بھی ہے، خاص طور جس طرح ڈرامہ آ گئی آپ کے پاس، فیشن کو فالو کرتے ہیں۔ اب جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ بھی اس طرح ایڈوپ کرنے لگ پڑے، اسی خیال ہی میں رہنے لگ پڑے، اور جب وہ شادی کے بعد گھر میں جاتے ہیں وہ چیزوں کو نہیں ملتی کیونکہ وہ ساشات نہیں ملتی۔ کیا یہ بھی بہت بڑا سبب ہے طلاق کی میں؟ جی، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم شادی کرو بیٹی کی یا بیٹے کی تو کفو، اس کو بہت اہمیت ہے، یعنی برابری ہو بیٹی اور بیٹے کی، جب رشتہ کیا جائے اس کے اندر برابری ہو۔ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو دیندار تلاش کرو، دیندار تلاش کرو۔ اب دیکھیں کہ جب بیٹی اور بیٹے کا رشتہ کرنے لگیں تو جب آپس کے اندر برابری نہ ہو، ایک ٹھیلا لگانے والا ہے اور دوسرا جو جہاں پہ رشتہ ہو رہا ہے وہ امیر ترین لوگ ہیں، تو بتاؤ وہ امیر کی بچی غریب کے گھر آ کے رہ سکتی ہے؟ اس نے تو اپنی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہے۔ جب وہ کوٹھیوں میں رہنے والی ہوگی اور ایک سادے مکان کے اندر آئے گی تو اس کے لیے وہ عذاب بن جائے گا۔ رہ بھی رہی ہیں، بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں، لیکن وہ قسمت والے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اگر دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی شادی کی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ علی کو ناراض کر کے میرے دروازے پہ نہ آنا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنا بڑا سبق دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ علی کو ناراض کر کے میرے دروازے پہ نہ آنا۔ اگر ہم اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اگر یہی کہنا چاہتے ہیں نصیحت کر دینی چاہیے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا تشریف لائے اور بڑی خوبصورت گفتگو کی، تو میں چاہوں گا کہ آپ پیغام جو ہے وہ پیر صاحب سے لیتے ہوئے جناب۔ بالکل، کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ عارف طیبی صاحب تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے، خاص طور پر اس محفل میں۔ ناظرین کرام، ہم نے جو بات کی، جو ٹاپک آج انتخاب کیا وہ طلاق کے اوپر تھا، اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ شاید ہمارے منہ سے ایک ایسے الفاظ نکل جائیں جو کسی کے دل پہ اثر کر جائیں۔ اگر کوئی ایسا گھر ہے جو ٹوٹ رہا ہے اور آج کی محفل سننے کے بعد وہ بچ جائے تو یقین جانے گا آج کی اس محفل کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وقت بہت قلت ہے، انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ہم واپس کل ملیں گے، اگر بشرط زندگی رہی تو نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے لیے اور ہماری ٹیم کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی مدینے کی گلیاں دکھائیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اختتام کرتے ہیں لیکن تحت اللفظ بہت ضروری ہیں، تو میں عارف طیبی صاحب کو کہوں گا ہمیشہ کی طرح اختتام جو ہے تحت اللفظ پہ ہو جائے آج کی محفل کا۔